जन्नत बक़ैया, ऐ 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 जन्नत बक़ैया। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, सलामुल्लाहि अला बक़ियतिल्लाहिल अअज़म। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फॉर इंटरनेशनल टीवी करबला मौला से इस वक्त आप प्रोग्राम बकी की वीरानी कब तक मुलाज़ा फरमा रहे हैं। दर हकीकत इस प्रोग्राम का मकसद व हदफ इस प्रोग्राम के नाम से ही ज़ाहिर है, बकी की वीरानी कब तक। दर हकीकत उम्मत मुस्लिमा बिलखुसूस ख़ानदान इतरत व तहारत के मुहिब्बीन व मुरीदीन शियायान हैदर कर्रार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हमेशा से एहतिजाज रहा कि इब्तिदा से लेकर, चूँकि 1344 में जब से इन्हिदाम बकी के हवाले से इस ज़ालिम और इस जाबिर ख़ानदान ने जो जुल्म कर दिया था ख़ानदान अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम के क़ुबूर के ऊपर, वहाँ से लेकर आज तक ये एहतजाज का सिलसिला जारी और सारी है और ये सिलसिला जारी रहेगा यहाँ तक कि तामीर नौ के हवाले से कोई इक़दाम नज़र ना आए और जो जुल्म हुआ है उस जुल्म के ऊपर उसका अजाला ना हो सके। अजाला तो बहरहाल नहीं हो सकता, लेकिन कम अज़ कम ये कि एक आंखों की ठंडक ज़रूर होगी शियायान अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए, अगर बकी के रौज़ात भी इसी तरीके से तामीर हो सके जिस तरीके से आप करबला मौला के रौज़ात मुलाहज़ा फरमा रहे हैं, या नजफ़ अशरफ या काज़िमैन या सामर्रा या मशहद मुक़द्दस, इसी रौज़ात की तरह अगर बकी के रौज़ात भी तामीर हो जाए तो जुल्म का अजाला तो नहीं कहा जा सकता, चूँकि जो बेहुरमती हुई है वो तो बहरहाल है अपनी जगह पर, लेकिन कम अज़ कम ये कि जो अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम के पैरोकार है उनकी आंखों के लिए एक ठंडक ज़रूर होगी और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो दिन दूर नहीं होगा कि मोमिनीन जो है वहाँ पर जाएंगे और ज़ियारात इंशाअल्लाह जिस तरीके से बाकी आइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के ज़ियारात होते हैं वहाँ पर भी कब्र दुख्तर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिही और आइम्मा अरबा जो कि हज़रत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम, हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम, हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रौज़ात वहाँ पर बहरहाल मुनहदिम हुए हैं और इसके साथ साथ ख़ुद असहाब और शुहदाए इस्लाम इनके क़ुबूर को भी मिस्मार किया गया और इसके अलावा दूसरे मुहिम शख्सियात जिसमें से ज़ौजात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिही के अज़वाज भी मौजूद है और उसके साथ साथ दूसरे जो है मुख़द्दरात के क़ुबूर। बहरहाल एक बहुत बड़ी यादगार है जो कि जन्नतुल बकी में मदफून है और सदर इस्लाम में वो अज़ीम शख्सियात जो कि जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं वो सब वहाँ पर मदफून हैं। तो लिहाजा इस उन्वान से मोमिनीन एहतिजाज तो कर चुके हैं किसी न किसी हद तक, लेकिन जो हक़ एहतिजाज है क्या वो आज तक अंजाम पाया, ये सवाल है। आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ उन्वान से गुफ्तगू करेंगे। अगर हमारे जो आज के मेहमान है हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना सैयद हसन जवाद ज़ैदी साहब क़िबला, इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो ही वो तशरीफ़ लाते हैं जन्नतुल बकी के मुख्तसर एक तारुफ़ उनसे सुनते हैं और फिर इंशाअल्लाह इसी सवाल के ऊपर कि जो हक़ के एहतिजाज है जो होना चाहिए था क्या आज वो हो सका, इस उन्वान से गुफ्तगू होगी। चूँकि बहुत सारे और मसाइल है कि जो दरजे सानी के मसाइल है उसके ऊपर बड़ा काम हुआ है, आलमी सतह पर काम हुआ, लेकिन ये जो है इसके ऊपर कितना काम हुआ है। ठीक है, कुछ तंजीमों ने ज़रूर आवाज़ें उठाई है,
مخصوصاً جو ہے کچھ مراجع اعظام نے آواز اٹھائی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ تعداد جتنی زیادہ ہوگی آواز اتنی مؤثر ہوتی ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز ہمارے ساتھ محو گفتگو رہیں گے حجت الاسلام عالی جناب مولانا سید حسن جواد زیدی صاحب قبلہ، اور رابطہ بھی ہمارا قائم ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے مزاج ہے؟ خیریت سے انشاءاللہ؟ الحمدللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلے تو اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور تہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور خدمت کا یہ موقع ہمیں فراہم فرمایا، اور ساتھ ساتھ میں آپ کی خدمت میں عرض تسلیت و تعزیت بھی پیش کرتے ہیں جنت البقیع کے انہدام کی مناسبت سے۔ اگر آپ اجازت فرمائیں تو سوالات کا سلسلہ بھی میں شروع کرنا چاہوں گا، چونکہ وقت جو ہے وہ کافی مختصر ہے۔ جی شکریہ۔ سب سے پہلے قبلہ سوال میں اس عنوان سے کرنا چاہوں گا کہ جو عظیم یادگار ہے اہل البیت علیہ السلام کا جنت البقیع، اس کا ایک مختصر سا تعارف اگر آپ فرمائیں اور ہمارے علم میں اضافہ فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ۔ اولاً اپنی طرف سے اور اس چینل کے ذریعے سے تمام شیعان حیدر کرار کی خدمت میں انہدام جنت البقیع ایک غمگین ان کی میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ اور سب سے پہلے جو یہ ظالمانہ عمل ہوا ہے جی، اس کے بارے میں اگر قرآن کی اس آیت کو پڑھا جائے تو حق کیا ہے اور باطل کیا ہے سب سامنے آ جاتا ہے۔ جی، اللہ نے رسول کو یہ حق دیا ہے کہ جو بھی انہوں نے مشقت اٹھائی، جو بھی تکالیف اٹھائیں، ان کا اجر مسلمانوں سے طلب کریں۔ اور اللہ کے رسول نے بھی کچھ زیادہ نہیں مانگ لیا کہ بے شمار دولت مانگ لی ہو یا بے شمار وقت مانگ لیا ہو، بس اللہ کے رسول نے بھی ایک معمولی سی چیز جس کو کہا جائے کہ جس کو ادا کرنے میں انسان کی دولت یا کوئی ایسی چیز خرچ نہیں ہوتی، کیا کہ میرے قرابت داروں سے محبت کریں۔ صحیح، بے شک۔ اگر تم چاہتے ہو کہ حضور رسالت ادا کرو تو میرے قرابت داروں سے محبت کریں۔ جی، اب قرابت داروں سے محبت کرنے کا قرآن میں حکم آیا ہے، رسول کہہ چکے ہیں، کتابوں میں موجود ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تقاضے محبت یہ تو نہیں کہ جنت کو منہدم کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ آل رسول کے قبور ہوں ان کو منہدم کر دیا جائے۔ کسی بھی صاحب عقل سے آپ پوچھیے کہ کیا یہ تقاضۂ محبت ہے کہ جس رسول نے یہ کہا ہو کہ میری اولاد سے محبت کرنا یہی اجر رسالت ہوگا، اور ہم اسی کی اولاد کے اوپر جو ہزارات ہیں ان کو ہم منہدم کر نہیں ہو سکتے، بلکہ ہم اپنی بات کر لیں کہ ہم مجھ پر یا آپ میں سے کسی اور پر اگر کسی شخص نے ایک چھوٹا سا احسان کیا تو اس دنیا سے چلا گیا، اور زندگی کے کسی پہلو میں اس کی اولاد سے آپ کی ملاقات ہو تو کہیں نہ کہیں آپ کے دل میں ایک نرمی ہوگی اس کی اولاد کے لیے کہ اس کے والد نے مجھ پر احسان کیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے دل میں نفرت ہو۔ تو وہ رسول کے جتنے اسلام جیسی قیمتی چیز تھی، جس نے ایک بہترین زندگی جینے کا سلیقہ بتایا، اور جبکہ قرآن کا حکم یہی ہے، یہ آیت قرآنی ہے کہ قرابت داروں سے محبت کرو، اور اس کے بعد بھی اگر یہ جنت البقیع کو انہدام کیا جائے تو یقیناً یہ سوچنے کا مقام ہے، اور اس کے بعد بھی اگر ایسے لوگوں کو اسلام کے دائرے میں سمجھا جائے تو یقیناً یہ سوچنے کا مقام ہے۔ اور جنت البقیع ایک مقدس مقام کا نام ہے۔ رسول کی زندگی میں بھی رسول نے اس زمین کی عظمت کو بتایا۔ چنانچہ تاریخ میں ملتا ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ سرزمین ہے، جنت البقیع وہ سرزمین ہے کہ جہاں پر 70,000 تو ایسے لوگ دفن ہوں گے کہ جب محشر میں وہ آئیں گے تو ان کا چہرہ چودھری کے چاند کی طرح کھلا ہوگا۔
اور وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. اور اسی اللہ اکبر. بارے میں اور آگے حدیث میں ملتا ہے کہ رسول نے ارشاد فرمایا اور ان کا مرتبہ صرف یہ نہیں ہوگا تو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے یا ان کا چہرہ درخشاں ہوگا، بلکہ وہ اتنے بلند مقام پر فائز ہوں گے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جن پر جہنم واجب ہوگی، لیکن جن 70,000 لوگوں میں سے کچھ لوگ ان کی شفاعت کریں گے، سبحان اللہ ان لوگوں کو معاف کر دے گا کہ جن پر جہنم واجب ہوگی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اور کیوں نہ ہو یہ بلند مقام ہے. اور وہاں پر دیکھیے کہ جنت البقیع کی بات کی جائے تو عظیم ہستیاں ہیں وہاں سے. جیسا کہ میں ابتدا کرتا ہوں، روایت میں ملتا ہے کہ صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر کی جنت البقیع میں، اور یقینی طور پر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی قبر تو یقینی طور پر جنت البقیع میں ہے. اور اس کے علاوہ صرف ان ائمہ کی بات سے ہٹ کے اگر دیکھا جائے تو رسول کی اور بھی قرابت دار، جیسے کہ رسول اللہ کے والد جناب عبداللہ کی قبر بھی جنت البقیع میں ہے. اللہ. مولا کائنات کی والدہ جناب فاطمہ بنت اسد کی جنت البقیع میں ان کی قبر ہے. اور دیکھیے جنت البقیع میں بہت سے عظیم صحابہ ہیں، جیسا کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب عثمان بن مظعون وہ صحابی ہیں کہ جن کی تدفین میں خود رسول اللہ تشریف لائے تھے اور ان کی شامل ہوئے تھے. تو ایسے اصحاب بھی ہیں جنگ احد میں، کچھ اصحاب ایسے بھی ہیں جو جنگ احد میں شہید ہوئے تو وہ بھی جنت البقیع میں دفن ہیں. اور دیکھیں صرف جنت البقیع پہلے تو صرف بقیع کہتے ہیں کہ وہ ایسی جگہ جہاں پہ بہت زیادہ درخت، تو پہلے تو وہاں درخت بہت زیادہ ہوا کرتے تھے تو ان کو کاٹ کر قبریں بنائی گئیں، یہاں تک کہ وہاں پر کچھ مکانات بھی بنائے گئے تھے. جیسا کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ وہاں پر جناب عقیل جو کہ مولا کائنات کے بھائی تھے ان کا بھی گھر تھا. اور جیسا کہ ایک اہم چیز یہ بیت الحزن جو کہتے ہیں ہم، کہ جس کو مولا کائنات نے جناب سیدہ کے لیے بنایا تھا کہ بعد رسول جب ان کو اپنے والد کی یاد آتی تھی تو اس مقام پر وہ جاتے تھیں اور وہاں پہ گریا کرتے. اور اسی کے ساتھ ملتا ہے کہ یہاں تک کہ واقع کربلا کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام بھی اسی بیت الحزن میں جاتے تھے اور وہاں پر گریا کرتے. اب یہاں پر رک کے میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جنت البقیع کو اس وجہ سے مسمار کر دیا گیا، اس وجہ سے منہدم کر دیا گیا کہ ان کا نظریہ یہ تھا کہ ہاں قبروں کے اوپر مزارات بنانا صحیح نہیں. میں یہ کہوں گا یہ بیت الحزن کو توڑنے کی کیا وجہ تھی، اس کو منہدم کرنے کی یہاں تو کوئی قبر نہیں. لیکن اگر آپ تاریخ دیکھیں صرف بیت الحزن نہیں بلکہ ان تمام مقامات کو منہدم کیا گیا ہے کہ جو مقامات آثار اسلامی کو ظاہر کرتے. جی بالکل ایسی ہے. بالکل غدیر کے میدان میں مسجد بنائی گئی تھی، مسجد غدیر، اس کو مسمار کر دیا گیا، اس کو توڑ دیا گیا، یہاں تک کہ ایک اینٹ بھی باقی نہیں رکھی. حتیٰ کہ وہیں سے راستہ جاتا تھا تو مدینے کی طرف جاتا تھا، اس راستے کو بھی بدل دیا گیا. لوگ اس طرف سے نہ گزریں گے، نہ کوئی اس بارے میں سوال کرے گا کہ یہ غدیر کا میدان ہے یا کیسا میدان ہے. یہاں تک کہ علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ جنت البقیع کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ سرزمین صرف ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں کے لیے، جیسے میں نے عرض کیا کہ یہاں پر اتنی ہستیاں ہیں اس وجہ سے عظیم ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ علماء بیان کرتے ہیں تاریخ میں ملتا ہے ایک چھوٹا سا واقعہ ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جنت البقیع کی اہمیت کیا ہے. کہ یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم تھا جو کہ مدینے میں آیا، اور یہ مصعب ابن زبیر کا زمانہ تھا. مصعب کے ساتھ آیا اور مدینے میں گشت لگا رہا تھا کہ اتنے میں جنت البقیع کی طرف اس کے قدم بڑھے. جیسے ہی جنت البقیع کی طرف اس کی نگاہ پڑی فوراً اس نے قدموں کو روکا اور کہا کہ یہ تو کفتہ ہے. اللہ مصعب یہاں پہ ساتھ میں موجود تھا، یہ کفتہ کیا ہوتا ہے؟ تاکہ مقدس جگہ کو کہتے ہیں کفتہ. اور کہا اچھا آپ کو کیسے پتا کہ مقدس جگہ ہے؟ کہا اس مقام کا ذکر ہمارے توریت میں بھی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مقام تو، اور اس کے بعد یہودی جو اگلا جملہ کہتا ہے، یہودی عالم وہ قابل غور ہے، وہ یہودی عالم دین کہتا ہے
کہ میں اس قابل نہیں کہ میں اپنے قدموں کو اس مقدس سرزمین پہ رکھوں. اللہ اکبر. یہ یہودی ہے جو کہہ رہا ہے کہ یہ جنت البقیع ہے. میں اس قابل نہیں کہ یہاں پہ میں اپنے قدموں کو رکھوں. اور یہ اپنے آپ سلمان کہنے والے لوگ آل سعود ہیں کہ اس سرزمین پر بلڈوزر لے کر قبر اطہر، مزار مقدس، مزار آل رسول کو برباد کریں. جی بے شک. یقیناً یہ قابل افسوس بات ہے اور سوچنے کا مقام ہے. اور تاریخ میں ملتا ہے کہ اب چلیے مسلمان سے ہٹ کے میں بات کر لیتا ہوں کہ ان مزارات کو منہدم کیا ہے. اس میں ایک مزار جناب حوا کی، اور جناب حوا کی قبر کا لحاظ نہیں رکھا گیا. جناب حوا کون ہے؟ ان سے کسی مذہب کا ذاتی تعلق نہیں ہے، بلکہ جناب حوا تو اس ہستی کا نام ہے کہ جس سے انسانیت کا تعلق ہے. تمام انسانیت کا تعلق جناب حوا سے ہے. لیکن ان بدکار ماؤں کی اولادوں نے یقیناً اس بات کا بھی لحاظ نہیں کیا کہ کم سے کم جناب حوا کی مزار کا لحاظ. اگر ان کو مسمار کر دیا تو میں کہوں گا کہ ان لوگوں کو، آل سعود کو جو ان میں شامل تھے، ان لوگوں کو مسلمان کی فہرست میں شامل کرنا تو بہت دور کی بات ہے. ان کو انسانیت کی فہرست میں شامل کرنا بھی محل اشکال. یقیناً دیکھیے، اور یہ سلسلہ جو چلا ہے، یہ تعصب کا اندازہ آپ لگائیے کہ اصل میں ان کو آل رسول سے بھی کوئی بغض نہیں تھا. اصل میں ان کو خود رسول اللہ سے ہی نفرت تھی اگر ان کی بنیاد دیکھی جائے. دیکھیے جیسے کہ ملتا ہے کہ یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا ابن باز، جس کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ اکثر جب مسجد نبوی کے پاس سے گزرتا تھا تو انگلی سے اشارہ کرتا تھا مسجد نبوی کی طرف اور کہتا تھا کہ یہ مسجد نہیں بلکہ یہ بت خدا ہے، اور یہ جو گنبد دیکھ رہے ہو تم یہ بت ہے، اور میں جب تک یہ بت ٹوٹ نہ جائے، جب تک یہ گنبد ٹوٹ نہ جائے، اس وقت تک میں مسجد نبوی میں نہیں جاؤں. یہ اس کا نظریہ. اب میں یہاں پہ رک کے ایک بات کہوں گا کہ ابن باز صاحب کا یہ نظریہ تھا کہ کم سے کم یہ نظریہ آپ جنت البقیع کے بارے میں بھی رکھ لیتے کہ جب تک مزارات موجود تھے آپ سے کس نے کہا تھا کہ آپ جنت البقیع میں جائیے؟ آپ اپنے گھر میں بیٹھے رہتے. لیکن جو مومنین زیارت کے لیے جانا چاہتے ہیں ان کے لیے آپ مزارات کو ویسے ہی رہنے دیتے جیسا کہ وہ موجود تھا. جب آپ نے مسجد نبوی کو آپ نے یہ کہتے ہوئے ترک کر دیا تو وہ جنت البقیع کو بھی آپ ترک کر دیتے. آپ نہ جاتے لیکن اس حال پہ چھوڑ دیتے تاکہ اور جو مسلمان ہیں کائنات میں جن کا یہ عقیدہ ہے، جن کا یہ نظریہ ہے کہ نہیں یہ مقدس بارگاہیں ہیں، یہاں جانے سے ایمان میں اضافہ ہو. اور دیکھیے یہ اصل نظریہ اگر دیکھا جائے تو یہ سب سے پہلے جو یہ نظریہ پھیلا ہوا ہے اس کو پھیلانے والے علماء بیان کرتے ہیں کہ ابن تیمیہ. اور میں زیادہ اس بارے میں بات نہیں کروں گا، بس ایک اس کا قول نقل کرتا ہوں جس سے اس بات کا اندازہ ہوگا کہ اس کا نظریہ کیا تھا اور اس کی سوچ کیسی تھی. ابن تیمیہ کا ایک بیان میں پڑھ رہا تھا کہ اس نے کہا کہ یہ تو مسلمان ہیں، ان کے خلیفہ مولا علی جو ہیں وہ ان کا اسلام صحیح نہیں ہے. کہ کیسے صحیح نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ بچپن میں اسلام لے کر آئے، اس وجہ سے اس کا اسلام صحیح نہیں. اللہ اکبر. اب ذرا امت مسلمہ اس بات کو سوچے کہ جس ابن تیمیہ کا یہ نظریہ ہو کہ جس کو تمام امت مسلمہ پہلا نہ صحیح چوتھا خلیفہ مانتی ہے، اس کا اسلام کو صحیح ماننے کا ہی جو اقرار نہ کرے، اس سے اگر اسلام کے بارے میں کوئی چیز آ رہی ہے تو اسے لینے سے پہلے پرہیز کرنا چاہیے اور چھان بین کرنا چاہیے. بے شک. اور یقیناً اچھی باتیں ہیں اور تمام باتوں کو نچوڑتے ہوئے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان تمام عمل کی بنیاد بغض اہل بیت ہے، بغض رسول ہے. بے شک. قبلہ بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی. آخر میں ہمارے پاس 2 منٹ کا ٹائم بچتا ہے. اس میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ جو حق کے احتجاج تھا بقیع کے حوالے سے، کیا وہ آج تک اس کا حق ادا ہو سکا یا مزید بھی ضرورت ہے؟ اس عنوان سے 2 منٹ میں اگر ایک پیغام آپ جاری فرما دیں. ایک چھوٹی سی بات میں کہتا ہوں کہ حق ادا ہوا یا نہیں ہوا، تمام انسانوں کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ آپ نے اپنی قوت کے مطابق کیا جنت البقیع کے نظام کے خلاف آواز اٹھائی؟ بالکل. کیا آپ نے اپنے اعتبار سے
जन्नत उल बकी की तामीर नौ के लिए आवाज उठाई। अगर आपने आवाज उठाई है कमा हक को जितनी आप उठा सकते हैं तो यकीनन आप ये कह सकते हैं कि हमने हक अदा किया। लेकिन अगर आपने थोड़ी भी कोताही की है तो यकीनन एक वक्त आएगा जब आपसे सवाल किया जाएगा कि आले रसूल की कब्र बेसाया थी और तुम आराम से अपने घरों में रह रहे थे। और यहाँ पे रुक के मैं जल्दी से एक बात करना चाहूंगा कि एक दौर ऐसा भी था कि जब करबला की ज़ियारत के लिए हाथों को काट दिया जाता, जानों को देना पड़ता, तो एक जान आप दीजिए तब एक को ज़ियारत के लिए भेजें। बिल्कुल उस वक्त के दौर का इम्तिहान था, लोगों ने उस वक्त की ज़ियारत को तर्क नहीं किया। मैं कहूँगा कहीं ना कहीं अगर हमारे रहते हुए जन्नतुल बकी ऐसे ही वीरान पड़ा रहा तो कहीं ना कहीं कल हमसे भी सवाल हो सकता है कि तुम रह रहे थे इस दुनिया में ऐसे दौर में, तुमने क्यों ऐसी आवाज बुलंद नहीं की, तुमने क्यों ऐसा कोई काम नहीं किया कि जिससे आले रसूल की कब्रों पर साया हो। जी अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जी क़िबला, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने वजाहत फरमाई। अल्लाह आपके तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा करे। अगर कोई और भी बात आप ज़रूरी समझते हैं, कोई और भी अगर ऐसी बात है बकी के उन्वान से, तो आखिर में 1 मिनट का टाइम है, इसको भी आप, ये भी आपके इख्तियार में। बस ये तो मैंने जैसे कि कह दिया कि इंसान को अपने एतबार से, पूरी ताकत के एतबार से, जिस एतबार दौलत के जरिए से कर सकता है, दौलत के जरिए से जन्नतुल बकी तामीर नौ में मदद करे, या कोई इंसान उस मर्तबे पर फायज है कि जिसके बात करने से ये असर हो सकता है कि जन्नतुल तामीर नौ हो सके, तो बात करने के जरिए से। क्योंकि अल मुख्तसर आज सवाल ऐसा दिन है कि आदमी कुछ करे या ना करे, कम से कम उसको अपना ज़ाहिरी लिबास या ज़ाहिरी चेहरा ऐसा रखना चाहिए कि उसे देखकर अंदाजा लगे कि हाँ ये गम मना रहे हैं। और जन्नतुल बकी का इंहदाम होना इन लोगों के लिए बहुत सख्त गुजरा। बेशक। और बस आखिर में परवरदिगार से यही दुआ है, परवरदिगार हमारे वक्त तमाम के ज़हूर में ताक़ीर फरमाए ताकि हम ज़ालिमों से नजात पाएं। इलाही आमीन। शुक्रिया, अल्लाह आपके तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फ़रमाए। नहायत ही तहे दिल से आपके ममनून और मशकूर है। अल्लाह आपके मज़ीद तौफ़ीक़ात में खैर में इजाफ़ा फ़रमाए। और आपसे क़िबला इल्तिमास से दुआ करते हैं। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। ये बहुत खूबसूरत गुफ्तगू आप समाअत फरमा रहे थे हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना सैयद हसन जवाद ज़ैदी साहब क़िबला से, और उन्होंने इस उन्वान से इशारा फरमाया कि जो बड़ा मुहिम इशारा है कि हर इंसान को ख़ुद अपनी ज़ात से पूछना चाहिए कि मैंने क्या किया, किस कदर मैं इस मसले में जिद्दी रहा। तो इसकी तफसीर में मैं ये 1-2 जुमले मज़ीद ऐड करूँ कि बहुत सारे ऐसे काम हमारे होते हैं जिनको हम दीन समझ रहे होते हैं, वो दीन से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है कि जिनको हम पता नहीं बहुत ही सूदमंद और बहुत मुहिम समझ रहे होते हैं, वो उस कदर उसकी अहमियत नहीं होती। देखें, बात यह है कि अहमियत का अंदाज़ा कहाँ से होगा, कोई पेट की बात नहीं, बात जो है वो दलील की बात होगी। दलील की बात यह है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मैं 2 चीज़ें आपके लिए छोड़ रहा हूँ, एक कुरान और एक जो है मेरी इतरत। और फिर कुरानी नस मौजूद है कि मेरे अक़रबा यानी मेरे अहलुल बैत से मवद्दत रखो। तो मवद्दत का क्या तकाज़ा है, सिर्फ़ उनके हयात में मवद्दत रखनी है या बादज़ कि वो दुनिया से रुखसत हो जाए उस वक्त भी आपने मवद्दत रखनी है? इस सवाल का आप जवाब दे दीजिए और बात जो है वो क्लियर हो जाएगी। वक्त इंतहा पर है और आखिर में हुज्जत खुदा हज़रत बक़ियतुल्लाह अजलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ के ज़हूर के लिए मिल के दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यकल फ़रज। जन्नतुल बक़िया, ऐ जन्नतुल बक़िया, ऐ जन्नतुल बक़िया, ऐ जन्नतुल बक़िया, ऐ जन्नतुल बक़िया।